अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब अल-मुअतक़दुल मुंतक़द सफ़ा नंबर 67। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अन्नाबुलसी अनवाउ तशबीह अल्लज़ी हुवा ज़ैग़ुन व कुफ़्रुन व ज़लाल व हुवा ईक़ाउ शिब्हि बैन अल्लाहि तआला व बैन अश-शैइ मिनल मख़लूक़ात वलौ बिवजहिन मिनल वुजूह ला नर्दा नहनु मआशिरा अहली सुन्नति वल जमाअ बिहा ऐ बितिलकल वुजूह फी हक़्क़िही तआला फकुन अय्युहल मुकल्लफ लहू तआला मुनज़्ज़िहन ऐ मुबइदन मुबर्रिअन अन कुल्लि शिब्हिन मिनहा लिअन्न ज़ालिका कुफ़्रुन व ज़लाल। क़ाल अल्लाहु तआला लैसा कमिस्लिही शैउन व क़ाल सुब्हानहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज की इस इबारत में साहिब किताब का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिस्म, जहत, हैज़, जौहर होना ये सब के सब मुहाल हैं। क्यों मुहाल हैं? उसकी एक वजह बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ज़ाब्ता समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ताला लैसा का मिस्लिही शै, फरमाया अल्लाह ताला ने लैसा का मिस्लिही शै। तो अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं है तो क्यों होगी कैसे? ना हकीकत में उसकी जैसे, ना माहियत में उस जैसे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माहियत से ही पाक है कि औसाफ व आराज में उसकी तरह नहीं, क्योंकि औसाफ व आराज वो तो अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ कदीम और बाकी तमाम चीज़ें हादिस। तो सारी की सारी मखलूक़ात वो तो खालिक, तो इसलिए कोई भी चीज़ उसकी तरह नहीं है। लिहाजा अगर किसी मखलूक के लिए जहत होती है, तो जब मखलूक के लिए जहत होती है, अगर अल्लाह के लिए जहत माना जाए तो इसका मतलब यह है कि जहत में अल्लाह को मखलूक के मुशाबे करार दे दिया। या किसी मखलूक के लिए जिस्म होता है, अल्लाह के लिए अगर जिस्म माना जाए, मखलूक के लिए जौहर होता है, अल्लाह के लिए जौहर माना जाए। मखलूक के लिए अर्ज़ है तो अल्लाह के लिए अगर अर्ज़ माना जाए। यानी मखलूक़ात के जो औसाफ हैं या मखलूक़ात के जो लवाजिम हैं, उनका सबूत अगर अल्लाह के लिए माना जाए तो ये कुफ्र होगा या गुमराही होगी। बात समझ आई बच्चों? तो ये एक ज़ाब्ता बता दे रहे हैं कि मखलूक़ात में से किसी भी अम्र में अल्लाह को तशबीह नहीं दी जा सकती, किसी भी तरीक़े से तशबीह नहीं दी जा सकती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। बात समझ आई? क्योंकि उसकी तरह कोई चीज़ नहीं है, वो किसी का मुमासिल नहीं, कोई उसके मुमासिल नहीं। ये एक ज़ाब्ता बता दे रहे हैं और चंद हवालों से इस बात की तायीद के लिए चंद बुजुर्गों की इबारतें साहिब किताब पेश कर देते हैं। फरमाते हैं क़ाल नाबुलसी, इमाम नाबुलसी ने फरमाया अनवाउ तशबीह अल्लज़ी हुवा ज़ैग़ुन व कुफ़्रुन व ज़लाल। तशबीह की तमाम तर किस्में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मखलूक़ात में से किसी के साथ तशबीह देना या अल्लाह और मखलूक को किसी मामले में तशबीह देना, उसकी किसी भी किस्म की तशबीह, वो ज़ैग़ है यानी कजरवी है, कजी है, कुफ्र है, गुमराही है। अनवाउ तशबीह का मतलब बताना है वह हुवा इक़ाउ शिब्ह बैन अल्लाह तआला व बैन अश-शैइ मिनल मखलूक़ात। अल्लाह और मखलूक़ात में से किसी के माबैन मुशाबहत और मुमासलत कायम करना, ये तशबीह है। ये कुफ्र और कजी और गुमराही है। वलौ बिवजहिन मिन वुजूह, चाहे किसी भी तशबीह के तरीक़ों में से किसी भी तरीक़े पर हो। ला नर्दा नहनु मआशिरा अहले सुन्नत वल जमाअ बिहा, हम अहले सुन्नत व जमाअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ में उन तुरुक़ तशबीह के साथ हम राज़ी नहीं होते, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते।
یہاں پر ہم نے معاشرہ اہل سنہ پڑھا اختصاص کی بنا پر، گویا کی عبارت ہے لا نرضى نحن نخص معاشرہ اہل سنت والجماعہ. بات سمجھائی بچوں؟ فکن ایھا المکلف له تعالی منزہا اے مبعدا مبرئا عن کل شبہ منہا. تو اے مکلف تو اللہ رب العزت کے لیے منزہ بن جا. کیا بن جا؟ منزہ. منزہ کا مطلب ہر عیب اور ہر تشبیہ سے اس کو دور رکھنے والا اور ہر شب سے اس کو پاک ماننے والا بن جا. لأن ذلك کفر و ضلال، کیونکہ شب ماننا، مماثل ماننا یہ کفر اور گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. وقال سبحانہ، ایسے پاک ذات باری تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یعنی پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے. یعنی جن لوگوں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، طرح طرح کے اللہ کے حق میں یہ غلط باتیں کرتے ہیں، ان باتوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. ایسے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اللہ کے مماثل، اللہ کا کفو اور اس کا مساوی کوئی نہیں ہے. وَذُكْرَ فِيهَا قَوْنُهُ تَعَالَى جِرْمًا لَهُ تَحَيُّزٌ. ایسی ہی اللہ رب العزت کے حق میں جو محالات ہیں، ان محالات میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اللہ رب العزت جرم ہو، یہ بھی اس کے لیے محال ہے. ایسا جرم جس کے لیے حیز میں ہونا ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت عرض ہو جس کے ذریعے سے جسم کو تمیز ہوتی ہے، امتیاز ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے حق میں محال ہیں. والارتسام فی الخیال، ایسی اللہ رب العزت کے لیے یہ بھی محال ہے کہ وہ کسی خیال میں چھپے اور اس کی صورت کسی خیال میں آئے. والکبر والصغر، ایسی حجم کے لحاظ سے اس کا صغر و کبر بھی کیا ہے؟ محال ہے. یعنی مقدار میں اس کا کبیر و صغیر ہونا بھی محال ہے، ورنہ عزت کے لحاظ سے تو وہ بہت بلند ہے. بات سمجھائی بچوں؟ کیونکہ مقدار میں ہونا وہ حجمی چیز کے لیے مقدار ہوتی ہے، اور جو جس چیز کے لیے حجم ہوتا ہے اس کے وہ جسم ہوتا ہے. وَقَوْنُهُ مَوْجُودًا فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ، ایسی اللہ رب العزت کے لیے بھی محال ہے کہ وہ کسی زمان یا مکان میں موجود ہو. وَقَوْنُهُ فِي جِهَةٍ، ایسی اللہ کے لیے یہ بھی محال ہے کہ وہ کسی جہت میں ہو. ایسی اللہ کے لیے یہ بھی محال ہے کہ اس کا فعل یا اس کا حکم کسی غرض موجود یا غرض آئندہ سے معلول ہو. وَمُتَّصِفًا بِالْأَعْرَاض، ایسے یہ بھی محال ہے اللہ کے حق میں کہ وہ اعراض سے موصوف ہو. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے. وقال اللاقانی، اور ایک بات اور بھی سن لیجیے، یہاں پر یہ سب عبارتیں پیش کرنے کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام عبارتوں سے کہ ان ساری چیزوں سے اللہ کو منزہ ماننا یہ واجب ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں. جب محال ہیں، ان تمام تر عبارتوں سے معلوم ہو جائے گا، تو آپ کے سامنے اگر کسی کی ایسی عبارت رکھی جائے کہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت مکان میں ہے، یا اللہ رب العزت زمان میں ہے، یا اللہ رب العزت جہت میں ہے، ایسا کوئی کہے تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گمراہ شخص ہے، یہ کافر شخص ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہت میں نہیں ہے، یعنی اللہ کو منزہ عن الجہت مانتے ہیں، منزہ عن المکان، منزہ عن الزمان مانتے ہیں اگر آپ، اور کوئی آپ سے یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ منزہ عن الزمان ماننا یہ بدعت حقیقیہ ہے، تب آپ سمجھ لیں گے کہ یار جو معتقد ہے اہل سنت و جماعت کا، اس کو جب یہ بدعت کر رہا ہے تو یہ شخص گمراہ ہے. یہ آپ سمجھ لیں گے نا فوراً. یہ سمجھانے ہی کے لیے، یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے صاحب کتاب یہ عبارتیں پیش کر رہے ہیں. امام نابلسی کی عبارت پیش کی کہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. امام لاقانی کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال اللاقانی، امام لاقانی نے فرمایا اختار ابن عبد السلام تعصیمہم وعدم کفرہم. ابن عبد السلام نے ان تمام چیزوں سے اللہ کو منزہ نہ ماننے والے اشخاص کو گنہگار ٹھہرایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. کیا کہا ہے؟
ان کے عدم کفر کو اختیار کیا، ان کے گنہگاری کو اختیار کیا. وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الْجِهَةِ الْجِهَةُ اللَّائِقَةُ بِهِ. تو جہاں پر انہیں گنہگار ٹھہرایا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت جہت میں ہے، اور امام لاقانی نے کہا کہ ابن عبد السلام نے ان کو گنہگار ٹھہرایا، کافر نہیں کہا. تو شاید جس نے جہت کا قول کیا اس سے جہت کے قول کرنے والے کی مراد جہت سے وہ جہت ہے جو اللہ کے لائق ہو، جس کے ذریعے سے وہ اجسام کی مماثلت کی نفی کرتا ہو. یعنی جہت مانتا ہو لیکن ایسی جہت نہیں مانتا ہو کہ جس جہت کی بنا پر اجسام سے مماثلت ہوتی ہو. اگر ایسی جہت مانتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ تعبیر میں خطا کار ٹھہرائے گا، کیونکہ ان لفظوں کے ساتھ شریعت وارد بھی نہیں ہوئی ہے، سما وارد نہیں ہوئی ہے، اس لیے گنہگار ہوگا، گمراہ ہوگا، لیکن کفر کا قول نہیں کیا جائے گا. فَيُقَالُ عَلَى هَذَا إِنَّهُ تَعَالَى لَهُ جَهَةُ الْفَوْقِ. لہذا جہت مانے اس لائق اس طور پر کہ وہ شایان شان ہو اللہ کے، اور جہت جسمانیہ کی طرح نہ ہو، تو یہ جہت ماننا بھی کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگا اور گناہ ہوگا. لہذا اس بنا پر اگر کہے کوئی شخص یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے جہت فوق ہے، لیکن جہت فوق تو کہے ولیکن لا علی حد الفوقیہ، لیکن اس فوقیت کی تعریف کے مطابق نہ کہے. التی تنسب الیہ الاجسام، جس فوقیت کے تعریف کے لحاظ سے اجسام جس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی جس تعریف کی بنا پر، جس فوقیت کی بنا پر وہ اجسام کے مماثل ہو، اس تعریف کی بنا پر وہ جہت فوق کا قول نہ کرے، بلکہ بلندی کے معنی میں کر لے محض کہ اللہ رب العزت بلند تر ہے، بلند و بالا ہے، اس معنی میں کر لے جہت کا معنی، جہت فوق کا اطلاق. کما سبقہ، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے، ان ھذا اعتقاد فرقۃ من المجسمہ، یہ مجسمہ کے ایک فرقے کا اعتقاد ہے ایسا کہ وہ جہت مانتے ہیں لیکن اس جہت کی طرح نہیں جس جہت کی طرف اجسام منسوب ہوتے ہیں. دون فرقۃ اخری، مجسمہ کے ایک دوسرے فرقے کا یہ اعتقاد نہیں ہے، بلکہ دوسرا فرقہ تو جہت مانتا ہے اسی طور پر جس جہت کی طرف اجسام منسوب ہوتے ہیں. دوسرا فرقۃ اخری، دوسرے فرقے کی طرف دوسرے فرقہ کا یہ اعتقاد نہیں ہے. تعتقد، جو دوسرا فرقہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، نسبت ذالک الیہ تعالی کا نسبت ہے الاجسام، کہ جہت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی ہے جیسے کہ اجسام کی طرف ہوتی ہے. تو یہ ظاہر بات ہے مجسمہ کے ہی دونوں فرقے ہیں، لیکن دونوں غلط ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک کا قول شر ہے، اور بعض شر بعض سے ہلکی ہوتی ہے. اس لیے ان میں سے ایک فرقے کی شرارت، ایک کی شر دوسری شر سے کم ہے. ایک بدعت کفر سے جیسے کم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، ویسے ایک شر دوسرے شر سے بھی کم ہوتی ہے. فرماتے ہیں فإن الشر بعضه ينقص من بعض، بعض شر بعض سے کم ہوتی ہے. والبدعہ اخف من الکفر، اور بدعت کفر سے ہلکی ہوتی ہے، لہذا اس کو بدعتی تو کہا جائے گا ایسے شخص کو جو جہت لائق خود اللہ کے لائق ہو، جو جسمانیات سے مماثلت پیدا نہ کرے. ایسی جہت اگر کوئی مانتا ہے تو وہ گنہگار اور گمراہ تو ہوگا، بدعتی تو ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا. ہاں اس کو یاد کر لو. اب دیکھو وہی میں نے کہا تھا نا کہ مصنف کا مقصد یہی ہے تاکہ یہ بتائیں کہ جنہوں نے لہذا ہمارا تو معتقد اہل سنت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، جہت، مکان، زمان وغیرہ سے منزہ ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جہت، مکان اور زمان سے منزہ ماننا یہ بدعت ہے، تو بتاؤ وہ شخص کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ شخص گمراہ ہوگا. لہذا اب ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک صاحب نے ایضاح الحق، جیسے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ایضاح الحق کے اندر یہ لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ کہ اللہ کو جہت، مکان، زمان سے پاک ماننا، پاک ٹھہرانا، یہ بدعت حقیقیہ ہے. جناب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ عدم پاکی کو بیان کرنے ہی کے لیے اترے ہوں. اللہ تعالی ہم کو پناہ میں اپنی رکھے. فرماتے ہیں وَالنَّجْدِيَ خَالَفُوا أَهْلَ الْحَقِّ، نزدیوں نے اس مسئلے میں یعنی تنزیہ اللہ رب العزت کے تنزیہ کے مسئلے میں اہل حق سے مخالفت کی ہے. فَإِنَّ مَوْلَاهُمْ، کیونکہ ان کے آقا نے، مولوی اسماعیل دہلوی نے ایضاح الحق میں کہا ہے قد
قد جعل مسألة تنزیہ تعالی من الزمان والمکان والجہہ من البدعات الحقیقیہ، کہ ان کے مولا نے ایضاح الحق میں اللہ رب العزت کے زمان، مکان اور جہت سے تنزیہ کے مسئلے کو بدعات حقیقیہ سے قرار دیا ہے۔ وعدھا مع القول، اور ان کے مولا نے زمان، مکان اور تنزیہ جہت کے سے اللہ کے تنزیہ کے مسئلے کو فلاسفہ کے اس قول سے ملا شمار کیا ہے، جو فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم کا صدور اللہ رب العزت سے بالایجاب ہے۔ جب بالایجاب ہے تو عالم کو وہ قدیم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ اور تو عالم کا صدور بالایجاب کا قول جو فلاسفہ نے کیا، ایسے ہی فلاسفہ نے یہ بھی قول کیا ہے کہ عالم کو قدیم، وہ عالم جو کہ قدیم ہے، یعنی عالم کے لیے قدم کا اثبات کرنا، یہ بھی فلاسفہ کا قول ہے۔ عالم کے لیے وہ قدم کا اثبات کرتے ہیں، تو عالم کے لیے قدم کا اثبات کرنا جو کہ کفر ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، ایسے ہی عالم کا بالایجاب صادر ہونا، اللہ تعالیٰ سے بالایجاب صادر ہونا، یہ بھی کفر ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ اس قول سے اللہ رب العزت کے تنزیہ کے مسئلے کو شمار کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ تنزیہ کا یہ مسئلہ بدعات حقیقیہ سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فلاسفہ کا یہ کہنا۔ تو دیکھیے، جو اللہ رب العزت کو منزہ مانے، اللہ کو عیب سے پاک مانے، اس کو یہ شخص بدعاتی، گمراہ، فلسفیوں کی طرح مانتا ہے۔ معاذ اللہ، جو اللہ کو پاک مانے اس کو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ان فلسفیوں کی قول کی طرح قول کر لیا جو عالم کے بالایجاب صدور کا قول کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس بات قدم عالم کا جو قول کرتے ہیں ان کی طرح مان لیا ہے، حالانکہ اس بات قدم عالم یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اسی لیے پیدا، اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کو پاک نہ ماننے دوں، اس لیے اس نے اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم اہل سنت و جماعت کے ایمان کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری تمام تر سعی کو قبول فرمائے اور ان گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات دھیان سے سنیں، مسئلہ اہل سنت اور معتقد اہل سنت یہی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر ان چیزوں سے پاک ہے جو کہ مخلوقات کے اوصاف سے ہے، یا جو بھی چیز عیب ہے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے حق میں محال ہیں۔